अस्सलाम वालेकुम। तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को खुश आमदीद। इन्फो पैनल यूट्यूब आपके लिए इस्लामिक वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करता रहता है और आप हजरात देखते रहते हैं। उम्मीद है आपको पसंद भी आती होंगी। आज मैं एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। 10 फैक्ट्स अबाउट काबा। कुछ ऐसे हकायक काबा शरीफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो शायद इससे पहले आप ना जानते हों। और नए आने वालों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। ये तस्वीर को गौर से देखिए। ये खाना काबा है, ये मताफ है इसके चारों तरफ। ये जो खाली मस्जिद के अंदरूनी ये मस्जिद अल हराम है। ये सारी मस्जिद अल हराम है। इस मस्जिद के अंदर ये जो सहन है ये मताफ कहलाता है और ये काबा के चारों तरफ है और यहीं पर तवाफ करते हैं, इसीलिए इसको मताफ कहते हैं। ये एक दरवाज़ा है। ये 2 पिलर जहाँ मीनार आपको नज़र आ रहे हैं ये बाब अब्दुल अजीज़ है। ये इसके साथ ये जो अलग से छोटी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है ये एस्केलेटर्स हैं इसके अंदर। और वो खुद का सीढ़ियाँ जो चलती रहती हैं बिजली से और ऊपर छत पर जाने के लिए या दूसरी मंजिल पे जाने के लिए। ये एक और दरवाज़ा है। ये 2 मीनार जो हैं ये बाब फहद है और ये सारी बाब फहद की एक्सटेंशन है। इसके अलावा ये एक मीनार आपको नज़र आ रहा है। ये सफ़ा पहाड़ी के ऊपर है, इसके साथ बिल्कुल ये खड़ा है। और ये इसके साथ साथ ये जो बरामदा सा है ये सही करने की जगह है। सफ़ा और मरवा, एक यहाँ पर मरवा है। ये सफ़ा है, ये मरवा है। और इनके दोनों पहाड़ियों के दरमियान में उम्रे में और हज में सही की जाती है, यानी 7 चक्कर लगाए जाते हैं स्टार्टिंग फ्राम सफ़ा। यहाँ पर एक और ये बहुत पुरानी तस्वीर है। यहाँ पर एक और गेट हुआ करता था इस जगह पर। उसका नाम था बाब उम्रा। और यहाँ पर एक और गेट हुआ करता था, उसका नाम था बाब फतह। इस साइड पे एक्सटेंशन के लिए ये दोनों बाब फिलहाल ख़त्म कर दिए गए हैं। जब ये एक्सटेंशन बन जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, तो शायद ये दरवाजे भी बन जाएंगे। और आजकल ये दरवाजे आलमोस्ट दोबारा कंप्लीट हो गए हैं। ये बाब फतह पे कुछ काम हो रहा है। तो ये थी एक सरसरी सा इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊं कि खाना काबा जो है ये कई दफ़ा रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है, दोबारा इसको बनाया जा चुका है। ज़्यादातर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो खाना काबा बनाया था वो पुरानी बुनियादों पर ही उसकी दीवारें उठाई गई थी। मेजर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कुरैश के ज़माने में हुई। जब कुरैश ने ये फैसला किया था कि हम सिर्फ हलाल कमाई से ही इसकी तामीर करेंगे, लेकिन जो पैसा इकट्ठा हुआ वो इतना कम था कि उसके लिए वो यही जो काबा आज हम देख रहे हैं क्यूब शक्ल में ये बन सका। ये जो हतीम की जगह है ये असल में खाना काबा के अंदर की जगह है, लेकिन क्योंकि ये इस पर छत नहीं डाली जा सकी उस वक़्त ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स, तो इसलिए जो है वो बाहर रह गया और आज तक भी बाहर ही है। उस वक़्त ये कुरैश के बहुत सारे कबीले थे जो तकरीबन लड़ाई पर आमादा हो गए थे। हर कबीला ये कहता था कि हिजर अस्वद की शहादत वो हासिल करेंगे, वो उठा कर उसकी जगह पर लगाएंगे। तो यहाँ तक कि लड़ाई की नौबत आने लगी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदब्बर फरमाया और एक चादर बिछाकर उसके अंदर खाना हजर अस्वद को रखा और तमाम ट्राइब्स को कहा, तमाम सरदारों को कहा कि आप इसको ऊपर उठाएं। जब वो जहाँ हजर अस्वद लगाना था वहाँ तक उन्होंने चादर उठा ली तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठा के उसकी जगह पे नस्ब कर दिया। ये ज़मीन से तकरीबन 5 फुट ऊंचा नस्ब है। आखिरी जो कंस्ट्रक्शन खाना काबा की हुई थी, इसकी रेनोवेशन हुई थी, वो 1996 में हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे इसके पत्थर रिप्लेस किए गए थे दीवारों के और इसकी फाउंडेशन जो है, बुनियाद जो है वो भी स्ट्रेंथन की गई थी और इसकी छत भी रिप्लेस की गई थी। दूसरा फैक्ट,
آپ شاید نہ جانتے ہوں، خانہ کعبہ میں 2 دروازے ہوا کرتے تھے اور ایک کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی۔ اوریجنلی یہ 2 دروازے اور ایک کھڑکی تھی، لیکن پھر جو ہے دوسرا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہ جو آج آپ دروازہ دیکھتے ہیں باب رحمت، اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ میں، اپوزٹ جو دیوار ہے اس میں ایک دروازہ ہوا کرتا تھا۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوتے تھے جو آج کل ہے، اور اس دروازے سے باہر نکل جاتے تھے جو اب بند کر دیا گیا ہے۔ اب اسی باب رحمت سے داخل ہوتے ہیں اور اسی سے باہر نکلتے ہیں۔ آج کل نہ تو کوئی کھڑکی ہے اور نہ ہی کوئی اور دروازہ ہے، صرف ایک ہی دروازہ ہے۔ یہ ملٹی کلر ہوا کرتا تھا جناب۔ آج کل تو آپ کسوہ دیکھتے ہیں کہ جو غلاف ہے اس کے اوپر چڑھا ہوا خانہ کعبہ کے اوپر، اس کو کسوہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ بلیک کلر میں ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم اس کو دور سے بھی دیکھتے ہیں، تصویر میں بھی دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ خانہ کعبہ ہے، کیونکہ ہم اس کے لیے بہت یوز ٹو ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے شاید یہ حیرانگی کی بات ہو کہ پہلے یہ جو ہے اس پر ملٹی کلر غلاف چڑھائے جاتے تھے، جو کہ کبھی گرین ہوتا تھا، کبھی ریڈ ہوتا تھا، کبھی وائٹ ہوتا تھا۔ اور عباسیوں نے پھر عباسی دور حکومت میں اس کو کالا کسوہ جو ہے اس پر چڑھانا شروع کیا گیا۔ جب یہ ملٹی کلر ہوتا تھا تو مختلف ملکوں سے اس کے غلاف بن کے آتے تھے۔ آپ کے لیے شاید یہ نئی بات ہو کہ ایک دفعہ یہ غلاف پاکستان میں بھی بن چکا ہے۔ پاکستان نے بھی ایک دفعہ غلاف بنا کے بھیجا تھا جو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھایا گیا تھا۔ اس کی جو چابیاں ہیں خانہ کعبہ کی، وہ ایک ہی فیملی کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تھے، تو خانہ کعبہ کی چابیاں آپ کو پیش کی گئی تھیں، لیکن آپ نے وہ چابیاں عثمان بن طلحہ کو ریٹرن کر دی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ چابیاں ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گی۔ تو ابھی تک 1400 سال تک یہ چابیاں ان کے پاس ہی، اسی خاندان میں چلی آ رہی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا کہ یہ قیامت تک ان کے پاس ہی رہیں گی، تو اسی خاندان کے پاس یہ رہیں گی۔ پھر یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوتا تھا۔ یہ ہفتے میں 2 دن کھولا جاتا تھا، اور جس کے دل کرتا تھا وہ اندر جا کے نماز پڑھتا تھا۔ لیکن پھر رش ہونے کی وجہ سے اور کچھ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے اس کو پھر بند کر دیا گیا۔ آج کل جو خانہ کعبہ ہے وہ صرف ڈگنیٹریز اور اسٹیٹ گیسٹ کے لیے ہی خانہ کعبہ کھولا جاتا ہے۔ چھٹا فیکٹ جو ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو ہے لوگ تیر کر بھی طواف کرتے رہے ہیں۔ تیر کر اس لیے کہ خانہ کعبہ جہاں سچویٹڈ ہے وہاں پر یہ بڑی نیچی ہے جگہ، یہ ایک وادی ہے، پوری چاروں طرف سے اونچی ہے، اور یہ بالکل سینٹر میں پیالے کی شکل میں جو وادی ہے، بالکل ڈیپتھ میں جو ہے اس کا خانہ کعبہ وہاں پہ جو ہے بنایا گیا ہے۔ تو جب بارشیں ہوتی تھیں تو بارش کا پانی جو ہے وہ سیلاب کی شکل میں آتا تھا، اور یہ مطاف جو ہے یہ بھر جاتا تھا، کیونکہ سیوریج کا نظام اتنا اچھا ہوتا نہیں تھا، تو یہ تقریباً آدھا خانہ کعبہ جو ہے اس میں ڈوب جاتا تھا پانی میں۔ تو لوگ جو ہے تیر کر اس کا طواف کیا کرتے تھے، اور پھر اگر جیسے جیسے پانی کم ہوتا تھا تو پانی میں چلتے ہوئے لوگ طواف کیا کرتے تھے۔ آج کل تو وہاں پر ایسا سیوریج نظام ہے کہ شاید اب کسی کو یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ کوئی لوگ تیر کر بھی طواف کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ساتویں حقیقت جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، خانہ کعبہ کے اندر دیواروں میں کچھ تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ ان تختیوں کے اوپر ان حکمرانوں کا ڈاٹا لکھا ہوا ہے جنہوں نے اس کو وقتاً فوقتاً رینوویٹ کروایا ہے، جنہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کی ہے یا اس کی رینوویشن کی ہے، یعنی اس کو تزئین و آرائش کی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر آپ چلے جائیں اگر، تو کسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ اندر خانہ کعبہ کے اندر ہی آپ چلے گئے ہیں تو اب تو چاروں طرف جو ہے وہ قبلہ ہے۔ 8واں فیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ خانہ کعبہ ہے جہاں ہم مطلب جو ہے دیکھتے ہیں، جہاں ہم عمرے پہ اور حج پہ طواف کرتے ہیں، لیکن اس کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر وہاں بھی ایک خانہ کعبہ ہے، اور اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔
اس کی حقیقت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر سے لوٹنے کے بعد ہمیں بتائی تھی، اور آپ نے دیکھا بھی تھا بیت المعمور کو۔ نواں فیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بلیک سٹون جو ہے، حجر اسود جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پیسز میں ہے، ٹکڑوں میں ہے۔ اس وقت تقریباً 7 ٹکڑے ہیں جو ایک بڑے پتھر کے اندر انگریو کیے کر کے اس کے اندر فٹ کیے گئے ہیں۔ یہ بحرین کے حکمران ہوتے تھے، کرامتی فرقہ ہوتا تھا ایک، یہ لوگ اس کو چرا کر لے گئے تھے، اور پھر یہ اس کو ایسٹ عربیہ میں لے گئے، لیکن اس کو چراتے ہوئے جہاں پر بہت سارا بلڈ شیڈ ہوا، بہت سارے لوگ مارے گئے، بہت سارے حجاج کرام کو انہوں نے قتل کر دیا، اور ان کی لاشیں جو ہے وہ آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیں۔ تو اس طرح بہت بلڈ شیڈ کے بعد یہ خانہ اس کو بلیک سٹون کو لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ پہلے ایسٹ عربیہ میں لے گئے، پھر اس کو کوفے میں لے گئے عراق میں، اور وہاں سے پھر بحرین کی طرف چلے گئے، اور وہاں پر یہ اس کے بدلے میں پیسہ چاہ رہے تھے، لیکن عباسی خلیفہ نے ان کو مجبور کر دیا کہ یہ جو ہے حجر اسود یہ واپس کریں۔ تو جب یہ واپس آیا تو ٹکڑوں میں تھا، اور اسی وجہ سے اس کو ایک کیسنگ میں، چاندی کی کیسنگ میں ایک پتھر لگا کر اس کو انگریو کر کے اس کے اندر یہ ٹکڑے فٹ کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہاں لے جائے، جب آپ وہاں جائیں تو اگر غور سے حجر اسود کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ ٹکڑے اندر نظر بھی آ جائیں گے۔ حجر اسود کے بارے میں اور ایک میں حیران کن بات آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو حجر اسود ہے یہ گرم نہیں ہوتا، یہ جنت کا پتھر ہے، جنت کا پتھر لہذا گرم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری جو اس میں حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، یہ پانی میں تیرتا رہتا ہے۔ تو جب یہ کرامتیوں سے واپس جو صاحب لینے گئے تھے، ان کو انہوں نے ایک نقلی حجر اسود پکڑا دیا تھا، لیکن جب انہوں نے اس کو گرم کیا تو وہ گرم ہو گیا، تو انہوں نے واپس کر دیا کہ یہ حجر اسود نہیں ہے، لہذا ہمیں اصلی حجر اسود دیا جائے۔ تو اس طریقے سے وہ اصلی حجر اسود واپس لے کے آئے تھے۔ یہ زمین سے تقریباً 5 فٹ اونچا لگا ہوا ہے، تھوڑا سا جھک کے آپ اس کو بوسہ دے سکتے ہیں۔ 10واں فیکٹ جو ہے وہ ہے کہ یہ اسی شکل میں نہیں تھا، کیوب شکل میں نہیں تھا ہمیشہ سے۔ یہ جو ہے حتیم والی جگہ یہ اس کے اندر ہوتی تھی، اس کے اوپر بھی چھت ہوتی تھی، لیکن قریش نے جب اس کو ری بلڈ کیا ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس میں صرف حلال کمائی لگائی جائے گی۔ اس وقت تو حلال حرام ہر قسم کی کمائی لوگ کرتے تھے، لیکن یہ فیصلہ ہوا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال کمائی لگائی جائے گی، اسی سے تعمیر کیا جائے گا۔ تو اس وقت فنڈز جو ہے وہ اتنے کم تھے کہ یہی خانہ کعبہ جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں اتنی ہی جگہ پہ تعمیر ہو سکا، اور یہ جو جگہ بچ گئی اس کو حتیم کی شکل میں باہر نکال دیا گیا۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ حتیم کی جگہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کے اندر شامل ہے۔ حتیم کے اندر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری ایام میں چاہ رہے تھے کہ خانہ کعبہ کو اس کی اوریجنل شکل میں بحال کریں، لیکن شاید مہلت اتنی نہیں ملی اور وہ یہ ایسا نہ کر سکے۔ تو کعبہ جو ہے وہ آج بھی مسلمانوں کے لیے یکجہتی کا پیغام دیتا ہے۔ تمام مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، ایک جیسا لباس پہنتے ہیں، گو مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن وہاں جا کے ایک ہی زبان بولتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے بھائی چارے کا سبق دیتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات تمام لوگوں تک پہنچ جائیں۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ مجھے امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو خوش رکھے۔ میرے تمام ویورز اور تمام سپورٹرز، تمام سبسکرائبرز کو میری طرف سے اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔